बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने न्यूज़ कैफ़े में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से एक ऐसे मौजू का इंतख़ाब किया है कि जिसके हवाले से हमारे ज़हनों में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं, और क्योंकि वो मौजू है ज़कात, सदक़ात और खैरात के जो मसारिफ़ हैं इनके हवाले से। डेफ़िनेटली इस बारे में हमें बहुत कुछ जानना होता है, और हर साल हम ये जो ज़कात का और खैरात और सदक़ात के लिए जो वक्त का तयन करते हैं, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में ही ये सब काम किए जाएं, ताकि इनके अजर जो हैं वो हमें ज़्यादा बड़ी तादाद में मिल सकें। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। जो भी सवालात होंगे, मेरे पास भी कुछ सवालात हैं, मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ इस हवाले से। डेफ़िनेटली आपके ज़हनों में भी सवालात होंगे, तो उन सवालात को आप बज़रिया फ़ोन कॉल हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले जो मेहमान हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना शेख सलीम साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको तशक्कुर करता हूँ। मौला रब्ब करीम आप सबको मज़ीद तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे तो जितने भी कामयाब इंसान हैं उनके बारे में जो तहकीक है वो ये कहती है कि उनके अंदर एक हैबिट होती है गिविंग, बांटना, शेयर करना। और सिर्फ यही नहीं, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमने देखे हैं कि वो कामयाब और बड़े अच्छे ओहदों पर जाके लगे हैं, जो अपना काम शेयर करते हैं किसी के साथ। नकल में हेल्प करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपना काम शेयर करते हैं किसी के साथ, किसी को नोट्स दे दिए, किसी की मदद कर दी। वरना कुछ तो ये भी होते हैं, उन्हें कहते हैं पेन दो, मेरी अम्मी ने मना किया मुझे, तो हमें जो वो लोग जो किसी दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वो हमेशा से कामयाब रहें। तो दीन इस्लाम के हवाले से भी मतलब अगर दीन का ये देखा जाए तो हम लोग जब ज़कात की बारी आती है तो सबके सब पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम पे ज़कात ना ही वाजिब हो, हम इस से निकल ही जाएं, हमें ना ही देना पड़े। तो जब सारी इबादतें करते हैं तो ये पैसे से जुड़ी हुई इबादत जो है उससे हम क्यों भागते हैं? सर, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। असल इंसान की फितरत में बहुत कुछ है, उसमें से एक आजूल होना है, लजूज होना है और मनु होना है। इन तीनों में से मुझे किसी का मतलब नहीं पता। अभी बता देता हूँ जी। एक इंसान जल्दबाज है, जल्दबाज बेशक, लजाजत करता है और कार खैर में देर करना, मना करना, ना देना तकरीबन इंसान की खुसूसियात में से है। एक ये है। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ दुनिया को देखते हैं, उससे आगे कम देखते हैं। अगर इंसान, ये हमारे मुसलमान मोमिन भाई, रोज़ादार पाकिस्तानी नेक सालिह अफराद ये देखें, मेरी ज़िंदगी इसी दुनिया के साथ महदूद नहीं है, बल्कि मेरी हकीकी ज़िंदगी रूह और जिस्म के रिश्ता टूटने के बाद से शुरू हो जाता, और वो हकीकी ज़िंदगी है। कुरान की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हुम फ़ीहा खालिदून, हुम फ़ीहा खालिदून। जो जन्नत में जाएगा हमेशा रहेगा, जहन्नम में जाएगा हमेशा रहेगा।
اس دنیا سے ہٹ کر ایک دنیا ہے، وہ ابدی ہے، دائمی ہے۔ خسارہ بھی انسان اگر خسارہ اٹھائے تو وہاں زیادہ خسارہ اٹھائے گا، فائدہ ہو تو ادھر زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ ادھر جو جہنم میں جائے گا وہ بھی دائمی، جنت میں جائے گا وہ بھی دائمی۔ اور اگر انسان یہ دیکھ لے میری زندگی، دنیاوی زندگی چند دن کی ہے، کالج کی لائف کی طرح ہے، زندگی کی طرح ہے، اور وہ حقیقی زندگی، دائمی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہے، اور موت کے بعد مجھے بہت چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے وہ سب ادھر سے کر کے جانا ہوگا، لے کے جانا ہوگا۔ اگر انسان اس اسلامی تعلیمات کو تھوڑا سا دیکھ لے، سمجھ لے، تو اس وقت یہ دینے وینے میں جو کنجوسی ہے، بچاؤ کی کوشش ہے، یہ کم کریں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ اس طرح انسان دیکھ لیتے تو ایک مومن کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ ایک مومن ہی ہے جس کو یہ آنکھوں دیکھی اس دنیا میں، اس میں رہتے ہوئے وہ آخرت کی دنیا پہ اس قدر اس کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ تو ایک عام مسلمان جو ہے، آپ کیا کہتے ہیں خرم صاحب اس حوالے سے؟ آپ نے معذرت آپ نے ایک جملہ کہا تھا کامیاب لوگوں کا، جی ہاں، اور اس کامیابی کو آپ نے بھی آبزرو کیا، میں نے بھی اپنی جاگتی آنکھوں سے آبزرو کیا کہ جو شیئرنگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس کامیابی کا اظہار اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا، اچھا، اور دو جگہ پہ اس کامیابی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو سورہ بقرہ کی جو شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس میں تیسری آیت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس مضمون کے آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اچھا، 18ویں سپارے کا آغاز ہے، اللہ پاک فرماتا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس میں کچھ تقریباً 7 سے 8 صفات بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی۔ اس میں سے ایک وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، بانٹنے والے۔ بانٹنے والے۔ تو بانٹنے والوں کو کامیاب ہونا یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید اور خوشخبری ہے کہ جو شیئر کرتے ہیں، جو بانٹتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے والے مطلب جو دینے والا ہے اس کے پیسے کبھی کم نہیں ہوتے، اس طرح کی، جس کا مفہوم یہ ایک حدیث ہے۔ بالکل بالکل، تو مطلب ان کا کہنا بھی نہیں، ان کا کہنا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جن کی ویسے ہی ایک بات جو ہے وہ لوہے کے پہ لکیر کی طرح ہے۔ بالکل بالکل۔ اصل میں فہیم بھائی دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کی بات کی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ جہاں جہاں خرچ کی بات ہی فرمایا جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ایک بہت خوبصورت اشارہ ہے، یعنی جو تمہارا ہے وہ اپنے پاس رکھو، جو رب نے تمہیں دیا اس میں سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ جب یہ والی سبھی رب نے دیا ہے، بالکل، جب یہ کیفیت آ جائے گی تو بندہ سوچے گا سب کچھ تو رب نے ہی دیا ہے، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے اتنا سب کچھ دے کر تھوڑا سا اگر وہ مانگ رہا ہے اپنی راہ میں، تو مجھے دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو شریعت مطہرہ میں جو کثرت ہے نا، اصل میں کہ زیادتی ہوگی، تو اصل میں وہ کثرت سے معنی ہے برکت کا۔ برکت اور کثرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں برکت کا معنی یہ کہ بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی کوانٹٹی اس کی بڑھ جائے گی، حالانکہ حقیقت میں برکت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہوگا مگر سب کو پورا ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وقت ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی مدد فرما دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تم خرچ کرتے ہو تو تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور جب قرض حسنہ دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو قرض دے تو بڑھا چڑھا کر لینا منع ہے، کہے تو سود ہے، حرام ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں، جتنا دیا اتنا ہی واپس لو، 1 روپیہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو در حقیقت تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اب جس شخص کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت ہے، انسان کے دل میں فطری طور پر ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کی محبت یہ چاہتی ہے کہ میرے مال میں بڑھوتری ہو، میرے مال میں اضافہ ہو۔
اب اضافہ ایک تو یہ ہے ان دی سینس آف پروفٹ ہے کہ میں نے یہاں کچھ انویسٹمنٹ کی، اس کا پروفٹ مجھے مل رہا ہے، لیکن وہ پروفٹ ہمیشہ باقی نہیں بچے گا. اور کاروبار کی تو جہاں آپ انویسٹ کرتے ہیں اس میں نقصان کا بھی اتنا ہی بالکل خدشہ نفع ہوتا ہے. نقصان دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور پروفٹ کا ریشو بھی کم ہوتا جی ہے. ہاں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں نقصان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نفع بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ایک خرچ کرتا ہے اسے 700 گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. بلکہ اگر کوئی اللہ کی محبت میں خلوص نیت کے ساتھ کرے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اجر اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری کیفیات ترغیبات کی ہیں. اس ترغیب کی طرف بندہ تھوڑا سا توجہ دے تو پھر وہ دینے والا بن جائے. بالکل صحیح ہے. خلوص نیت اور صدقہ دل، صدقے دل، سچے دل سے، صدقہ دل، سچے دل سے، جس سے میرا خیال یہ صدقہ جو ہے وہ بھی اسی صحیح نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نیت صاف ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور دیتے ہوئے دل پہ بوجھ نہ پڑ رہا ہو کہ یار یہ میں کیوں دے رہا ہوں، یہ رہ جائے میرے پاس، 50 روپے بھی کیوں دے رہا ہوں، 50 روپے میرے پاس رہ جائیں. تو یہ ہے صدقے دل، مطلب سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ جس میں ریاکاری کا عنصر بھی نہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، وہ خرچ کرنا، اس طریقے سے خرچ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے تقریباً فوراً ہی، تو یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے آج مطلب یہ جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم یہ کلیئر کر سکیں، یہ بتا سکیں کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور مطلب ہم لوگ چور راستے جو ڈھونڈے ہوتے ہیں نا لوگوں میں نے خود دیکھا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. شاید ہم لوگ خود بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کیا یہ چیزیں ہیں، کیا مجھ پہ لگتا ہے. تو سر جیسے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی. اب 7.5 تولہ جو سونا ہے وہ آج کے دور میں تقریباً صرف 5 لاکھ روپے کا صرف سونا بنتا ہے. تو کیا اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہو یا 1 سال سے محفوظ ہو، سیو ہو، اس کے اوپر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے زکوٰۃ؟ کچھ بتائیں گے سر اس بارے میں؟ یہ تقریباً سونا و چاندی کے لیے بھلے سال بھر کا ہو، باقیوں کا بھی اپنے شرائط ہے. جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے ان کے ایک نصاب ہے، ایک سال ہے، اور کچھ شرائط ہے بھلے سال بھر آپ کے پاس ہو. جی اچھا، وہ پورا 1 سال سے تقریباً آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے ہونا چاہیے، بچے ہوئے سیونگز میں سے؟ نہیں، سیونگ کل آمدنی، کل سیونگ کی نہیں، شرط نہیں. تو اگر کاروبار ہو آپ کا، کاروبار میں بھی ہو تب بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں جو انویسٹمنٹ کیا ہے، اس میں جو بھی ہے آمدنی ہے سب دیکھیں گے. فرض کریں جیسے کوئی دکان ہے، کسی نے دکان اپنی دکان کھولی ہے اور اس میں اتنا سامان پڑا ہوا ہے، کوئی 8-10 لاکھ حساب روپے کریں گے سال کے آخر میں. اچھا، وہ جو سارا سامان پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی؟ نہیں، سب پر لے کے حساب کرنا ہوگا، حساب کر کے جمع کر لیں. اچھا. خرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ البتہ یہ تھوڑا مسئلہ ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں اصالتاً 9 چیزوں پر ہے. اچھا جی، انعام ثلاثہ، غلات 4، نقدین کے اوپر، کاروبار، مال تجارت، باقی کے اوپر جو اس وقت جو ہمارے فقہا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض فرماتے ہیں مستحب مؤکد ہے دینا تجارت کے اوپر، باقیوں کے اوپر. بعض فرماتے ہیں نہیں ہے، نہ دے تو کوئی نقصان نہیں ہے. بعض فرماتے ہیں واجب ہے. یہ 2 نظریے ہیں البتہ. لیکن یہ باقی چیزیں دیکھیں گے، سونا یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ الگ ہیں. اوکے. بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ، یہ ایک ہے. ان پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے ساری؟ مویشیوں پہ؟ ہاں، مویشیوں پر بھی زکوٰۃ بنتا ہے، یہ شرائط کے ساتھ، ان کے شرائط ہے. اور گندم، جو، کشمش، خورما، کھجور ان کے اوپر ہیں. پھر اس کے بعد سونا چاندی پر آتا ہے نقدین کا. وہ باقی چیزوں کا اگر آپ حساب کریں تو اس حساب سے دیکھیں گے، اسی حساب سے صحیح تمام چیزوں کو وہ یوں دیکھیں. بالکل صحیح. خرم اقبال رحمانی صاحب سے بھی ہم جانیں گے. ابھی ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، تو وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ज़कात, सदक़ात और खैरात के मसारफ़ के हवाले से। मेरे साथ मौलाना शेख सलीम साहब मौजूद हैं और मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, जो वक्फे से पहले जो बात चल रही थी कि ज़कात किस पे वाजिब है, इस हवाले से आप रहनुमाई कीजिएगा। मौलाना साहब ने बताया कि उन्होंने जो एक अलग रहनुमाई है उसमें इस तरह जो है बताया जाता है, आप बताइए कि जो जनरली है वो क्या है? सही। असल में इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो माल कौन से माल के ऊपर ज़कात है, दूसरा किन अफराद के ऊपर ज़कात है। तो अफराद में मुसलमान होना, आकिल और बालिग होना, और बच्चे पर ज़कात नहीं है, ग़ुलाम पर ज़कात नहीं है। तो जो आकिल और बालिग हैं, मर्द और औरत दोनों हैं, उनके ऊपर जो है वो ज़कात देना फ़र्ज़ है। तो क्या बच्चे पे बात करें तो अगर बालिग नहीं है तो मगर उसके पास इतना माल है बिल्कुल विरासत का या जो भी है, असल में शरीयत का जो हुक्म है ना, हाँ। वो बालिग पे नाफिज होता है। बालिग पे होता है, ठीक है। जैसे वो पाकिस्तान का कानून 18 साल की उम्र में उसकी कुछ चीज़ें हैं ना जो 18 साल की उम्र से नाफिज हो रही हैं, इसी तरह तो शरीयत का कानून वो बालिग पर नाफिज होता है, ना बालिग पे शरीयत का कानून नाफिज नहीं होता। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? वो ये है कि बच्चे जो नाबालिग हैं ख़ुद उस पर नहीं है कि वो निकाले, हुक्म निकालने का उसको नहीं है, उसकी वली सरपरस्त उसको हुक्म है, वो निकालेगा। ठीक है। जैसा कि बाप है, दादा है, हाकिम शरा है, अगर बच्चे पर ज़कात वाजिब हो जाता है तो ये लोग निकालेंगे, पेमेंट करेंगे बच्चे की तरफ से, ये लोग अदा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो ख़ुद ज़ातन जो है डायरेक्ट मुकल्लफ नहीं है, उस पर हुक्म नहीं आता है, लेकिन उसके माल पर ज़कात है, ये लोग निकालेंगे। बिल्कुल सही जी खुर्रम साहब। दूसरा है माल। तो माल के अंदर एक इस्तिलाह है, उसको माल नामी कहा जाता है। माल नामी का मतलब है वो माल जिसके अंदर बढ़ोतरी और बढ़ने की सलाहियत होती है। तो खिल्की तौर पर दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बढ़ोतरी की सलाहियत होती है, एक है सोना और एक है चांदी, यानी इसकी वैल्यू में इजाफा होता रहता है, इसके अंदर इसकी कीमत बढ़ती रहती है। दूसरा है माल तिजारत और कैश। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ज़कात बनती है, सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश। ये हो गया तिजारत के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से। ज़राई पैदावार जो ज़मीन की पैदावार है, ज़कात उस पर भी होती है, जो मवेशी हैं उन पर भी ज़कात होती है, लेकिन जो उमूमी तौर पे जो लोग ज़कात देते हैं वो ज़्यादातर इन बुनियादों के ऊपर वो साहिब निसाब बन रहे होते हैं। ठीक है। वो जो आपकी अगर ज़मीन हो कारोबार के लिए रखी हुई है, एक अच्छी खासी जिनके मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन पैदावार की बात कर रहा हूँ, यानी जो ज़राअत की ज़मीन होती है मैं उसकी बात कर रहा था कि उसकी जो पैदावार है, पैदावार पे, ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं, वो पैदावार पे। ठीक है। तो ये तीन हेड्स बनते हैं। अब हम आते हैं सोना, चांदी और माल तिजारत और कैश की तरफ। सोने का निसाब शरीयत ने मुकर्रर कर दिया, ठीक है, जिसको 200 दिनार था, मगर उसको हम जो है वो 7.5 तोले सोना तोले में अगर लेकर आते हैं तो 7.5 तोले सोना बनता है। चांदी का निसाब शरीयत ने मुकर्रर कर दिया 52.5 तोला चांदी। ठीक है। अगर इस लेवल की इतनी मिकदार में अगर चांदी और सोना मौजूद रहा 1 साल तक तो फिर उसके ऊपर जो है वो ज़कात फर्ज हो जाएगी। सही है। अब जो कैश है उसका निसाब क्या है? कैश का निसाब है 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर। ठीक है। यानी जितनी इसकी मालियत बनती है, अगर इतना कैश पूरे साल तक आपके पास सेविंग में रहा तो फिर उसके ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। इसी तरह माल तिजारत, यानी वो सामान जो ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए ख़रीदा जाता है, जैसे आपने दुकान की बात की कि उसमें सामान डाला हुआ होता है और वो कैश के ऊपर आपने सामान लिया हुआ है, होता है ना कर्जे पे लिया हुआ है, उसके ऊपर नहीं, जो आपकी मिल्कियत में और आपने ख़रीदा हुआ सामान बेचने के लिए है और पूरा 1 साल आपकी दुकान में उसको गुजर गया है और उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुँच रही है, तो उसके ऊपर भी ज़कात होती है। अच्छा, आप देखें किसी भी चीज़ की दुकान हो अगर कोई, तो उसमें जो सामान है वो ऐसा तो नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने पाइप रखे हुए तो 1 साल पड़े रहे वहाँ पे, वो तो आएंगे, वो अपनी जगह फिर पूरी कर देंगे, फिर निकलेंगे, फिर पूरा कर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसलिए ये कहा जाता है कि जब पहली मर्तबा निसाब के बराबर माल आपके पास जमा हो गया ना, तो उस तारीख़ को अपने पास नोट कर लें कि इस तारीख़ को मैं साहिब निसाब हो गया था, यानी निसाब के बराबर मेरे पास माल था। अब पूरे साल में उसमें कमी बढ़ोतरी होती रहती है, उसका एतबार नहीं है। जब साल मुकम्मल हो जाएगा और वो तारीख़ जो आपने नोट की थी दोबारा वो तारीख़ आ रही है, अब फिर दोबारा अपने असासों को आप देखेंगे कि अब मेरे पास
کتنا مال موجود ہے. ٹھیک ہے. سال میں جو آنا جانا رہا, ان اینڈ آؤٹ رہا, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب سال کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ہاں وہ جو نصاب تھا وہ پورا موجود ہے میرے پاس یا اس سے زیادہ ہو گیا, تو اس کے اوپر کیا ہوگا, زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اچھا, زکوٰۃ صرف 40واں حصہ ہے, یعنی کہ 2.5%. جی. تو آپ کل مال کو, جتنا بھی پیسے آپ کے پاس بن رہے ہیں, جتنا بھی سونا چاندی جو بھی ہے نا, اس کی زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو ٹوٹل سم آپ کے پاس آیا اس کو ڈیوائڈ کر دیں 40 سے. ٹھیک ہے. تو جو آنسر آئے گا وہ آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیں, یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کے حوالے سے. تھوڑا سا اگر اجازت دے دیں. سر پلیز. دیکھو کہ یہ جو سونا اور چاندی ہے, ہمارے ہاں سونے چاندی پر ہے, لیکن وہ سکہ ہو, اس کی شرائط ہے, اس میں سے ایک ہے سکہ ہو. زیور ہو تو پھر نہیں ہے. زیورات پر نہیں ہے, عام سونے چاندی پر نہیں ہے, بلکہ سکے جو چلتا ہے دنیا میں. قدیم زمانے میں سونا اور چاندی کی سکہ چلتا تھا, اسی حساب سے. آج تو نہیں چلتا اس کا, تو آج تو ختم ہو گیا پھر. آج کل اب وہ جائے گا مستحبات میں چلے جائے گا. آج کل تو کارڈ چلتا ہے. جی کارڈ چلتا ہے, لیکن وہاں اگر پیسے کا ہو, آپ کاروباری مال کا حساب کریں گے تو اس کو سونا چاندی کے حساب سے نصاب کو ادھر حساب کر کے نکالیں گے. یعنی مثال کے طور پر سونا چاندی کے حساب سے نصاب بنتا ہے تو دینا ہوگا, ورنہ نہیں دینا ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ زیورات والی بات؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, یعنی یہاں فقہا کے اختلافات ہیں. ہمارے اس پروگرام کی دیکھیں خصوصیت یہ ہے فہیم بھائی کہ ہم جو ہے یہاں بین المسالک علماء کو بلاتے ہیں اور دونوں طرف سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی مضائقہ نہیں. حضرت جو ہے فقہ جعفریہ کے مطابق اگر احکام بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ویورز میں ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو اس کے متعلق رہنمائی مل رہی ہے. اور وہ بھائی جو دیگر فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کنفیوز نہ ہو اس معاملے میں کہ حضرت ایک عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ سونا اور چاندی اگر سکے کی شکل میں ہو تو زکوٰۃ ہوگی, زیور کی شکل میں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے حضرت نے حکم بیان فرمایا. تو اگر پھر مویشیوں پہ بات ہوگی تو کل اونٹنی اور گھوڑوں پہ زکوٰۃ تھی, تو آج پھر گاڑیوں پہ بھی زکوٰۃ ہوگی پھر تو, ہے نا؟ صحیح. اگر گاڑی جو ہے وہ آپ سال بھر رکھے رہے, استعمال نہ کرے, اس میں کمی نہ آئے, استعمال نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس میں خمس چلتا ہے. صحیح. اچھا, میں خمس کے بارے میں پوچھوں گا. زکوٰۃ نہیں ہے ان میں خمس چلتا ہے. اچھا, میں دوسرا ایک حصہ. دیکھیے بیسیکلی تو یہ دین اسلام کی دو الگ الگ رہنمائیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ وہ جو ایک جو بانٹنے کا اور جو دینے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کیا, ہاں وہ کلیئر کیا گیا. وہ ہر مسلمان پہ واجب ہے, فرض ہے. اس کو فقہ جعفریہ ایک الگ انداز میں بتا رہا ہے, اور باقی جتنے بھی فقہ ہیں وہ الگ انداز میں بتاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات ہے نہیں. ہم دونوں سنیں گے, اور وہ اس دونوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم بزرگوں نے جو ہے وہ طریقے بیان کیے ہوئے, ہم اس پہ بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یحییٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کو دیکھ کے دل کو تقویت ہی ملتی ہے. اچھے پروگرام کرتے ہیں آپ صبح. پہلے تو آپ کے معزز مہمانوں کو سلام ہو. لیکن بات آپ نے, میں ذرا تھوڑا سا یہاں سے سٹارٹ لوں گا کہ کوئی بھی فقہ ہو, ہر فقہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے فلاح انسانیت ہو. تو میرے خیال میں یہ بحث ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جو بھی اپنے طور پہ کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے, ان کو اپنے اسٹائل میں کرنے دیں, آپ اپنے اسٹائل میں کرنے. صحیح ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے. آپ اگر دینے پہ راضی ہیں تو پھر آپ جو بھی حصہ بنتا ہے وہ دیں گے. آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس میں ہر ایک کے لفافے رکھ دیے. میرے فادر کہتے تھے کہ ہر ایک کا لفافہ بھائی اس کو پہنچا دو, یہ آپ پہ قرض ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو آپ پہ قرض ہے آپ کو دینا. لیکن میں ایک بات بڑی پازیٹیو یہ کروں گا کہ ہمارے کراچی شہر میں چاہے جے ڈی سی ہو, چاہے کوئی بھی فقہ جعفریہ کا ہو یا سنیوں کا ہو, کسی کا بھی ہو, یقین کریں خدا کی قسم, فہیم بھائی میرا بھانجا کینیڈا سے آیا, وہ حیران رہ گیا جب انہوں نے ڈونیشن دیکھے. وہ جب مختلف جگہ کے اندر یار کس طرح یہ ادارے چل رہے ہیں اور کس طرح لوگ افطاریاں کھلاتے ہیں, کس طرح لوگ دیتے ہیں. تو اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ اس شہر پہ, اس ملک پہ اس جو عذاب نہیں آتا, بچ جاتے ہیں ہم. یہ صدقہ خیرات کا نتیجہ ہے. اس کو ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے اور یہ دیتے رہنا چاہیے. اور جو یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں, روڈ پہ کھلا رہے ہیں, کہیں بھی کھلا رہے ہیں, لیکن ایک کرٹیسائز کرنا بہت آسان بات ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے میں اس پہ طنز کروں, اس پہ خود تو میں کچھ نہیں کرتا, لیکن میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو خود کچھ نہیں کرتے, جو کام کر رہے ہیں, جو بانٹ رہے ہیں, جو دے رہے ہیں, جو روڈوں پہ لوگ افطاریاں کھا رہے ہیں, خدا کے لیے اگر کچھ نہیں کرتے تو ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. یہ میرا کہنا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں ایک بہت بڑی تعداد میں چیریٹی اور ڈونیشنز دیے جاتے ہیں، لیے تو جاتے ہیں، آتے تو ہیں ہی ہیں باہر دوسرے ممالک سے ایک بڑی تعداد میں، مگر یہاں پہ بھی لوگوں کو جب موقع ملا ہے، آپ نے دیکھا کبھی کہیں سیلاب آ گیا، کبھی کہیں کوئی قدرتی آفت کی وجہ سے، کوئی زلزلہ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو گیا، سب کچھ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں، اپنے گھروں سے انہوں نے کمبل رضائیاں تک جو ہے نا وہ 4 تھی تو انہوں نے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ دے دی، 2 دے دی، انہوں نے کپڑے جو ہیں وہ وہاں تک پہنچائے، بڑی ایک جذبہ تو ہے۔ اور ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے جب معاملات ہوتے ہیں تو سب ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ رقم جو ہے اپنے مال سے نکالتے ہیں۔ اچھا تو سر آپ بتا رہے تھے حمص کے بارے میں۔ خمس میں بعد میں بتا دوں گا، ابھی آپ جس موضوع کو چھیڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دیکھو، ایک ہے کہ زکوٰۃ یہ حتماً دینا ہے، یہ ایک حکم ہے، حکم اٹل ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ حکم اٹل ہے، واجب ہے، اس کی شرائط ہے۔ ایک ہے خیرات، کار خیر، لوگوں کے ساتھ جو ہے خیرات دینا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے، صدقہ نہیں زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اچھا سر معافی چاہتا ہوں، ہمیں تازہ ترین خبروں کے لیے اچانک ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے موضوع کو اسی حوالے سے کنٹینیو رکھیں گے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے مصارف کے حوالے سے، اور میرے ساتھ مولانا شیخ سلیم صاحب ہیں آج، اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ان سے جو ہے وہ آج ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں یہ جو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہیں ان کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ، میں چاہوں گا کہ پہلے انہیں ہم شامل کرتے ہیں اور پھر ہم شیخ سلیم صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ رمضان بہت مبارک، روزے بہت مبارک، اور آپ کے علماء کرام جو آئے ہوئے ان کو بہت ادب احترام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہاں کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اس میں اسٹاک ایکسچینج کے ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹاک ایکسچینج والے صحیح ہوتے ہے، ہیں تو وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں نہ ایسیٹ ہے، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، لیکن اس کارڈ کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اس کا زکوٰۃ بولتے ہیں کہ اس پہ ہم تو زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں، کروڑوں روپے کا جو کارڈ ہے وہ قابل فروخت بھی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے جو اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، کبھی 5 کروڑ، کبھی 6 کروڑ، کبھی 10 کروڑ۔ تو کیا اس رقم پہ، جبکہ وہ نہ دکان ہے، نہ وہ فیکٹری ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ کارڈ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ، روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ، اچھا سوال ہے یہ، بہت شکریہ جناب۔ ان کو بول دیئے جی اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے حساب سے اگر سونا اور چاندی کے حساب سے بنتا ہے، واجب ہے، ورنہ مستحب ہے، اور زکوٰۃ دینا مستحب ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، املاک ہو، مالیت رکھتا ہو، آپ مالک ہو، اس کے لیے دکان پہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، اجناس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو، جنس کچھ بھی ہو، اگر واجب ہوا سب پر ہے، ہر چیز پر ہے، کوئی چیز سے خارج نہیں ہے۔ بالکل، اور کاروبار ہے آپ کا؟ کاروبار ہے، کاروبار ہے جو آپ کے پراپرٹی ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس پر ہے۔ جی صحیح ہے، میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ اچھا، میں ان سے بھی رائے لے لیں، اپنا خرم اقبال صاحب کی بھی سوال ہے۔ یہ چونکہ مال تجارت کی مد میں آتا ہے
تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. اچھا زکوٰۃ ہوگی. کاروبار ہے, ٹھیک ہے جناب, اب بتائیے, آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ, خیرات اور صدقات میں فرق کیا ہے. آپ یہ بتا رہے تھے زکوٰۃ آپ نے کہا اس کے لیے ایک حد بندی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے تب آپ پہ زکوٰۃ لاگو ہے. خیرات اور صدقات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. دیکھو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. نماز ظہر جو ہے 4 رکعت فرض ہے, یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے مستحبہ ہے, مستحب ہے, نفل کہہ لیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے مثال کے طور پر کوئی 8 رکعت, کوئی 6, کوئی 4 پڑھ لیتا ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے زکوٰۃ اور خیرات میں ہے. تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے. اسی طرح زکوٰۃ ایک واجب شے ہے, اللہ کی طرف سے معین ہے, حتماً دینا ہے, اس میں کمی پیشی نہیں ہے, وہ اس کی شرائط کے ساتھ ہے. اگر شرائط ہو زکوٰۃ واجب ہوگا, اگر شرائط نہیں ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اما خیرات جو ہے, صدقات ہر صورت میں دینا ہے. 2 روپیہ ہو تو 1 روپیہ دے دے, 54 دے دے, 8 دے دے. اللہ رب العزت قرآن میں کریم میں ایک ارشاد فرماتا ہے, آپ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن, میں کہیں اور ہوگا, ہم آج ساتھ ہیں, ادھر آپ ایک مقام پہ, میں دوسرے مقام پہ ہوگا, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. میرے بھائی, میرا دوست, ہم ساتھ ہوتے تھے, میں تو آج ادھر ہوں اور تو جہنم میں کیسے؟ تو وہ آدمی 4 جواب دیتے ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا تھا, دنیا میں جب تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, میں غریبوں کا فکر نہیں کرتا تھا. دنیا میں جب تک میں تھا میں غریبوں کا فکر نہیں کرتا تھا. مال جمع کرتا تھا, خود کھاتا تھا, اپنا اور اپنے بچوں کی روشن اور خوبصورت مستقبل کے علاوہ کسی اور کا فکر نہیں کرتا تھا. تو وہ جہنمی کہتے ہیں لَمْ نَكُنْ وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. میں مسکین, غریب, فقراء ان کا خیال نہیں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, خدا کے ہاں فقراء اس کے مخلوق بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے. کوئی بھی ہو اس میں سے فقراء, غریبوں کا دیکھ بھال. اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر آپ 1 روپیہ دے گا میں مثال کے طور پر اتنا اجر دوں گا. زکوٰۃ ایک واجب ہے, ختم, دینا ہی دینا ہے. وہ کہاں مصرف ہے وہ بعد میں ہے. اما خیرات کے بارے میں کہا 1 اگر دے تو میں 10 دوں گا. دوسری آیت میں رب العزت کے ارشاد کے گویا کہ یوں ہے, آپ نے زمین میں گندم کا ایک دانہ ڈالا ہو اور وہ 7 خوشے نکل آئے اور اس میں 100 دانے ہوں, تو گویا کہ یوں ہے جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا 700 گنا زیادہ دے گا. یہ خیرات کے لیے ہے, یہ صدقات کے لیے ہے, یہ اجر و ثواب. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے ڈبل بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ خیرات کا الگ ہے, ہر کسی کو دینا ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, نصاب نہیں ہے. اچھا, میں اس حوالے سے بھی مجھے ذرا تفصیلی سوالات کرنے ہیں. یہ خیرات کے حوالے سے فقیر اور مسکین اور جو مستحق جو آپ نے بھی ذکر کیا وہ کون ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں کالر میرے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرنا چاہتا ہوں میں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ زینب. ہیلو, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, زینب. وعلیکم السلام. زینب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ملتان سے. جی زینب صاحبہ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی انسان یتیم ہو اور اس کے پاس رہائش کے لیے ایک گھر ہو اور اس کا کچھ حصہ بیچ کر وہ تھوڑا سا اپنے اوپر مطلب کھا رہا ہو اس کا حصہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں مریض بھی ہو کوئی انسان, کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کچھ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ ضرورت سے زائد مال کے اوپر ہوتی ہے. جو ضرورت کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ تو ضرورت کے اندر ان کی آ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو ضرورت کے اندر ہاں, جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اگر تو یہ آپ نے کسی معاملات کے حوالے سے پوچھا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی آپ سوچ رہے ہیں اور کہ کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ سر بتائیے اپنا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ وہ تو فرض کی گئی ہے اور خیرات جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا, خیرات اور صدقات کا. اور مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. صدقے کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمیں ایک کچھ خاص
لوگ ہوتے ہیں یا کہہ کے دینا پڑتا ہے یا مطلب ہر ایک کو نہیں دیا جاتا؟ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ اصل میں صدقے کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ، ایک صدقات نافلہ۔ اچھا۔ جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو خاص لوگوں کو دینا پڑتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی مستحق افراد ہوتے ہیں تو انہی کو صدقات واجبہ دیا جاتے ہیں۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، صدقات نافلہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بالکل دیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنے گھر والوں کو منہ میں ڈالتے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اچھا 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 اچھا، تو گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اوکے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سب سے بہترین جو خرچ کرنا ہے وہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ نہیں مگر یہ تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی وہ بھی ایک صدقہ کی قسم ہے، تو کیا یہ وہ صدقہ ہے جو ہم نکال سکتے ہیں اپنے وہ والا، یا جو خرچ کیا ہے ادھر وہ ہو آپ گیا؟ تو مطلب وہ جا رہے ہیں صدقہ تو رد البلا والے کی طرف جا رہے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، وہ ایک ہی بلاؤں والا۔ صدقہ، ہاں نا۔ اچھا اس بارے میں بتائیے گا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر، منیم بنگش بات کر رہا ہوں ہنگو سے۔ وعلیکم السلام منیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر بالکل خیریت ہے، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ میں ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا، علماء کرام حضرات تشریف فرما ہیں جناب۔ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، اکثر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن ہے، جو بینک میں اکاؤنٹ پڑا ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کو مذہبی طبقہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ سود کا نام دے رہے ہیں، بعض کنسیپٹ میں پروفٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے کنفیوژن ہے، تو کیا ایسی اماؤنٹ جو بینک انٹرسٹ لے کے جو پیسے انسان لیتا ہے تو کیا اس پہ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا، اس بارے میں بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور بھی ایڈ ہوگا کہ جو بینک خود بخود زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے تو کیا زکوٰۃ آپ کی ہو جاتی؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے، مگر خیر آپ بتا رہے تھے صدقہ رد البلا والا کچھ اس طرح کی۔ اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو وہ سر کے اوپر سے گھما کے دیا یا اس طرح کر کے دیا، تو شریعت کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ اس طرح سے کیا جائے۔ اچھا جی مطلب سر کے گھمانے سے ایسا نہیں کہ وہ مرغی ہاتھ گھمائی، لگوانے سے اور یہ ہاتھ لگائی اور سر سے گھمائی تو وہ بلا میرے میں سے نکل کے اس میں گھس گئی، اچھا ایسا کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، ہمارے اپنے لوگوں کی سوچ ہے، شریعت کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ جو صدقے والی چیز جو میں نے نکالی تھی وہ میں کسی غریب کو ہی دوں۔ آپ سوچیں کہ معیوب بات نہیں کہ میں نے جو بلا اپنی اتاری وہ کسی مسلمان بھائی کو کھلا دوں بلا میں، ہاں یہ کتنی بری بات ہے۔ یس تو شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دے گی، تو یہ والی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس خرچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت و پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں کچھ خون بہایا، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلا کو دور کر دے گا۔ آپ نے جن کو کھلایا ان کی دعا آپ کو لگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید جو ہیں ان کو یہ صدقہ اور خیرات نہیں دیا جا سکتا، کہ آپ کیا کہتے ہیں حضور اس حوالے سے؟ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، ایک ہے زکوٰۃ، ہاں صدقات واجبہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، فطرہ، زکوٰۃ، ان کو صدقات واجبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سادات جو اولاد زہرا سے ہیں یا ہاشم کے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے، ہمارے فقہ مطابق۔ اما باقی جو صدقات اس کو مستحب کہلاتا ہے، جو آپ کہیں نفل کہیں، مستحب کہیں، جو بھی کہیں، عام کار خیر خیرات کہے، وہ سادات غیر سادات سب کو دے سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو آپ جس کی بحث کر رہے ہیں ان کے مصرف قرآن کریم میں 8 ذکر کیا ہے وہ الگ ہے، باقی چیزوں میں جو ہے وہ کار خیر لیکن اللہ کے راہ میں، اللہ کے نام پر دینا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا، یہ بہت اجر ثواب ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر آپ بیوی بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائی کے لیے کماتے ہیں، تو حدیث میں آیا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے بیوی بچوں کو بہترین زندگی دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ جو صدقات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، لوگ جو سوچتے ہیں
بھائی سب کے لیے نیت کافی ہے. ایک میں جنرلی بات ٹھیک کرتا ہے سر، ہوں، ایک اللہ کے نام پر دینے کے جو انسان نیت کر کے دے دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ کافی ہے، باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کالر تھے انہوں نے سوال بھی کیا تھا بینک میں جمع رقم کے حوالے سے، اس بارے میں بھی جواب حاصل کریں گے. اپنے مہمانوں سے کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے. میلا جس کو ماہ تمام ہے، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے ہے میرا واسطہ، مگر سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے
सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। और न कहो के आका यहाँ नहीं, ये कहो के आका कहाँ नहीं, ये कहो के आका कहाँ नहीं। वो तो जान है दो जहान की, वो तो जान है दो जहान की, वो नहीं तो सारा जहां नहीं। सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद रेहान अनवर साहब, आप हमारे साथ हैं और आप इसी तरह के खूबसूरत कलाम जो है वो हम प्रोग्राम के अगले हिस्सों में शामिल करते रहिएगा। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और मौलाना शेख सलीम साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे मुनीम बंगश, और उन्होंने ये पूछा था जो बैंक में पैसे जमा करवाए जाते हैं प्रॉफिट की गर्ज से, कोई इसे प्रॉफिट कहता है, कोई इंटरेस्ट कहता है, कोई सूद कहता है, तो क्या उन पैसों के ऊपर ज़कात वाजिब है? और उसके साथ एक और भी था मामला कि जो पैसे जो ज़कात ख़ुद ब खुद कट जाती है बैंक में, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनमें से, तो वो भी सही है या इससे भी कोई बेहतर तरीका ज़कात के मामले के लिए वो मौजूद है? तो खुर्रम साहब, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ज़रा रहनुमाई कीजिए। इसमें पहली बात तो ये है कि बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है उसके मुतालिक जो उलमा की तहकीक है वो यही है कि वो सूद होता है। ठीक है। और सूद के ऊपर ज़कात नहीं है। हदीस शरीफ में भी है, कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला तय्यब है और तय्यब को कबूल फरमाता है, यानी अल्लाह ताला पाक है और पाकीदा चीज़ को कबूल फरमाता है। तो हराम चीज़ से सदका व खैरात नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे गुनाह मिलेगा। एक बात तो ये है। दूसरा, इस वक्त जो है एक इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री भी हमारे वहाँ मौजूद है और बहुत फ्लोरिश भी कर रही है, बहुत तेज़ी से फैल भी रही है। उसके पीछे भी कई उलमा जो है वो उसमें काम कर रहे हैं और एक असल तरीका ये कि मुसलमानों को एक हलाल अल्टरनेट देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ अगर कोई सेविंग अकाउंट्स हैं तो उसके ऊपर जो है ना पूरे पैसे के ऊपर ज़कात होगी। अच्छा। कन्वेंशनल बैंक में क्या है, जो आपने जमा करवाया था, जो क्रेडिट था, सिर्फ उसके ऊपर ज़कात है, प्रॉफिट पे ज़कात नहीं है। इस्लामिक बैंक से तो उसमें सारे के सारे पैसों के ऊपर ज़कात आपको पूरा साल अगर गुजर गया है और वो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर अगर रकम पहुंच गई है तो उसके ऊपर ज़कात उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा ये था कि जो खुद ब खुद ज़कात डिडक्ट हो जाती है उसके मुतालिक भी असल में ज़कात का इशू ये है, आगे भी यकीनन आपने फरमाया था हम सवाल करेंगे, सवाल हैं इसमें। असल में मिल्कियत देना है, मिल्कियत में देना, तमलीक बहुत ज़रूरी होती है। यानी ज़कात आज जो निकाल रहे हैं उसे जिसको आप दे रहे हैं उसका मालिक बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी ये तुम्हारे पैसे, इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करो, इसको कहते हैं मालिक बनाना। सही है। जब तक आप मालिक नहीं बनाएंगे ज़कात अदा नहीं होगी। तो जो डिडक्ट हो गई है, डिडक्ट तो हो गई, लेकिन उस ज़कात का अभी तक किसी को मालिक नहीं बनाया गया, चूँकि वो सरकारी प्रोसेस है, उसके ज़रिए जाके वो हो रही होती है, तो उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत सारी रहती हैं। इसलिए एहतियात इसी में है कि आप ख़ुद से जो आपके पैसे बनते हैं उसकी ज़कात निकालें,
تاکہ جو شریعت مطہرہ کی طرف سے جو واجب ہے وہ شریعت کے حکم کے مطابق پورا ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اب ذرا تھوڑی سی تھوڑا سا اچھا آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی آپ کہہ دیں پھر میں آ جاتا ہوں ان کی طرف. عرض یہ ہے کہ میں نے اپنے فقہ کے حساب سے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے. اس سے کسی چیز پہ ہمارے ہاں کوئی خمس نہیں ہے, ایک مخصوص چیز ہے, مخصوص چیز ہے. دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ حکومت کسی چیز کی مالک نہیں ہے شرعاً ہمارے ہاں. اچھا یعنی کہ وہ بینک سے پیسہ نہیں نکل سکتا اس کے آپ نہیں. مثال کے طور پر یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے ایک الہی فرض ہے, عبادت ہے, لہٰذا مالک خود پیمنٹ کرے. جب تک مالک نیت کے ساتھ, یعنی زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے, قصد قربت میں اللہ کے حکم کے خاطر, اللہ کے حکم سے اس پر مجھے زکوٰۃ واجب ہو گیا تھا, زکوٰۃ پڑ گیا تھا, لہٰذا میں ادا کرتا ہوں. یہ نیت شرط ہے. اگر یہ نیت نہ ہو تو ہمارے ہاں آپ لاکھوں کروڑوں دے دیں, وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوتی. سر ایک وقفے کا وقت آ چکا ہے سر, پھر سے وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے کہ مستحق لوگ کون ہیں اور کس کس کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور زکوٰۃ, خیرات اور صدقات کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نشست رکھے ہوئے ہیں جس میں میرے ساتھ مولانا شیخ سلیم صاحب, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور سید ریحان انور موجود ہیں. اچھا سر, آپ وقفے میں ہماری بات ہوئی تو آپ کچھ رائے رکھتے ہیں اپنی اس حوالے سے, بینکنگ والا جو سوال تھا اس حوالے سے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب جو ہے سن سکیں. بہت اچھا. بینکنگ کے جو بینکوں میں ہم پیسہ رکھتے ہیں اس میں سے جو ہمیں پروفٹ ملتا ہے, بعض اوقات انسان اس لیے رکھتا ہے اس کے پیسے وہاں محفوظ رہے, گھر میں محفوظ نہیں ہے, کہیں محفوظ نہیں ہے, وہ خود آپ کو ماہانہ سسٹم سے تھوڑا دیتا رہتا ہے. کچھ حساب کتاب یہ ہے کہ آپ پروفٹ کے لیے ہی رکھتے ہیں. ایک دو, یہ بینک جو ہے ایک پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے. ہمارے پاس جو ہے سسٹم مرجع اور فتویٰ, یہ مرجع ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم, تقریباً یہ سود وغیرہ کو اس قسم کو تقریباً عدم جواز کے ہے. آغا سیستانی اور آغا خوئی کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ شرط کر لیں تو جائز نہیں ہے لینا, اما وہ خود لے سکتے ہیں. پرائیویٹ بینکوں میں یہ اجازت دیتے ہیں چونکہ وہ مالک ہے, مالک خود اپنے طرف سے دے سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو پیسے دے دوں, آپ سے کہوں مجھے اس کا پروفٹ دے دو, تو یہ صحیح نہیں ہے. اب میرے پیسے آپ لے جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آپ نے کاروبار میں ڈال دیا, ادھر کام کیا, ادھر آپ کو فائدہ ہوا, اس سے آپ کچھ مجھے دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتا ہے, کھا سکتا ہے. یہ الگ ہے, وہ سود والا سسٹم میں نہیں آتا. مگر نقصان کا بھی تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں. اگر پرائیویٹ کسی کو پیسے دیے ہے تو وہ صرف پروفٹ ہی دے گا, مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان بھی ہو جائے وہاں پہ. نقصان پہ ہو تو وہ مضاربے میں آتا ہے, وہ اس کا ایک فقہ میں ابواب مختلف ہے. اچھا مختلف ہے, مضارعہ الگ ہے, مساقات الگ ہے, یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, تجارت الگ ہے, اس قسم کے انویسٹمنٹ الگ ہے, وہ ہر کا اپنا شرائط ہے تفصیلات کے ساتھ. اما آغا سیستانی وغیرہ کہتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ ہو تو لینا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. دوسری بات جو ہے سرکاری بینکوں میں جو پیسہ رکھتے ہیں وہ سرکاری اداروں میں اولا کہتے ہیں مد لو, اگر لیا تو آغا سیستانی وغیرہ کا جو نظریہ فتویٰ یہ ہے وہ آدھا خود کھائیں, آدھے فقراء میں تقسیم کر لے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری مسئلہ ہے کہ اگر آپ دونوں اجازت دے 2 منٹ میں مزید لینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جو ہے وہ نظام, جو الہی نظام میں جو مالی نظام ہے,
امور دینی کو چلانے کے لیے، دینی امور چلانے کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے معاشرے میں مختلف مسائل ہے، ہاسپٹل ہے، یہ ہے، وہ ہے، سو ہے، ترقیاتی امور ہے، ان کو چلانے کے لیے دینی امور، مساجد ہے، امام بارگاہ ہے، مدارس ہے، غریب غربا ہے، اس قسم کے امور چلانے کے لیے ہمارے پاس دو شعبے ہیں، ایک زکوٰۃ کا شعبہ ہے، دوسرا خمس کا شعبہ ہے۔ خمس میں یہ ہے کہ آپ کے ایک پاس ٹیکس کا شعبہ بھی ہے ریاستی وہ سطح ٹیکس پر؟ الگ ہے، ٹیکس الگ، ٹیکس حکومت سے ہے، اچھا وہ ٹیکس حکومت حکومت سے ہے، ہاں ٹھیک یہ ہے۔ ایک الہی نظام دینی الگ ہے، ٹیکس جتنے وہ لے لے اس کی ضرورت کے تحت وہ الگ سی بات ہے۔ خمس کا یہ ہے آپ کی آمدنی میں سے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ شَيْءٌ من شيء من شيء فللہ فأن للہ خمسہ، یہ آگے تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ غنیمت جو ہے قرآن اور حدیث میں عام آمدنی کی معنی میں آیا ہے، عام آمدنی کی، مطلق آمدنی، کمائی۔ ابھی آپ جو یہاں سے کماتے وہ ادھر سے کماتے، مختلف چیزوں سے۔ ابھی جو مثلا کاروبار چلاتا ہے، دکان ہے، اور انہوں نے کہا ہم معدنیات ہے، سگریٹ بیچ دے، سگریٹ بنا دے، گتے چلائے، یہ کرے، یہ کچرے چن لے، جو کچھ بھی ہو، جس ذریعے سے انسان کو آمدنی ہو، سال بھر خرچ کرنے کے بعد اگر بچ جائیں تو اس کا 5واں حصہ، خمس یعنی 5واں حصہ وہ نکالنا ہوگا، اور اس کا 2 حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ مال امام کہلاتا ہے، ایک حصہ مال سادات۔ مال سادات جو ہے وہ سادات کرام کا ہے، ان کو دینا ہوتا ہے۔ اگر سیستانی اس وقت مراجع میں سے ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے وہ مالک خود دے سکتے ہیں۔ رہبر معظم کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی اجازت چاہیے مال سادات پر خرچ کرنے کے لیے۔ مال امام کلن جو ہے وہ اولا رسول اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق امام وقت کی ہے۔ ہمارے امام اس وقت پردے غیب میں ہیں تو ان کے نائب مراجع ہیں، اور یہ مراجع کو جائے گا، یا مراجع جن کو اجازت دے جمع کرنے کا، اٹھانے کا، وہ لوگ وہ مصارف بھی خود معین کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس 2 ہے مالی، اور مال امام میں بھی مرجع کے اوپر ہے، وہ صرف آیا دینی مدارس کے اوپر خرچ کرے یا غریبوں کے اوپر خرچ کرے۔ اس وقت جو مراجع ہے وہ 90% فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ دین کی تعلیمات دین کی نشر و اشاعت و ترویج و حوزوں کی، یعنی دینی مدارس کی تقویت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے۔ معذرت، بالکل صحیح، کوئی بات نہیں، آپ نے اچھا کیا، آپ نے تفصیل سے سب بیان کر دیا۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ابھی آتے ہیں ذرا ٹو دی پوائنٹ سوالات پہ جن کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے، جن کے جوابات کی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ شارٹ کویسچنز ہیں میرے، ریپڈ فائر، ہاں ریپڈ فائر ٹائپ۔ یہ بتائیے کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، رمضان شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں جب بھی سال مکمل ہو رہا ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ البتہ رمضان شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کی جو اجر و ثواب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ رمضان شریف میں زیادہ نکالتے ہیں، وغیرہ لازمی نہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ۔ تو اس کا ایک یہ نقصان نہیں ہو جاتا ہے کہ سارے ہی لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، پورا سال جو ہے وہ لوگوں تک پیسے نہیں پہنچ پاتے، تو یا تو اتنی وہ اصل میں ماہ رمضان میں ماشاءاللہ اتنی زکوٰۃ جمع ہو جاتی کہ وہ 11 مہینوں اس میں سے وہ اچھا وہ چلتے ہوتا رہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہسپتالوں وغیرہ میں، اور یہ ہم نے وٹنس کیا ہے خود اس بات کا۔ مستحق کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی مستحق کو جب آپ دیں تو اس کو مالک بنائیں ان پیسوں کا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کا پردہ رکھنا پڑتا ہے، مطلب اگر رشتہ دار بھی ہیں تو انہیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ غریب ہیں تو مگر ہم نے سوچا کہ آپ کو چلو زکوٰۃ تو دے ہی دیں، اس طرح تو کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ تو نہیں دین اسلام کے، تو یہ تو ایسی صورتحال میں یا ایک جنرل جو سچویشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ بتائیے۔ اصل میں دیکھیے یہ لوگوں کے ذہن میں غلط کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ بتا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسے تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ بہتر ہے کہ نہ بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، عزت نفس بھی مجروح ہو سکتی ہے، تو آپ نہ بتائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں،
آپ کی نیت ہو کہ میرے اوپر جو اللہ کا حکم فرض تھا اس کی میں ادائیگی کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور جب آپ کو پتہ ہو ایسا تو پھر رمضان سے آگے پیچھے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, بالکل, تاکہ جہاں رمضان ضرورت میں ہو انہیں وہاں شک نہ ہو جائے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اصل میں رمضان شریف میں اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں نا. ہاں, ایک تو ہم نے رمضان کے اخراجات خود ساختہ بڑھا لیے ہیں, افطار کا اہتمام اتنا عظیم الشان اور ماشاءاللہ وسیع انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی سنت تو ایک کھجور کھا کے روزہ کھولنا ہے. یہ جو لوازمات ہیں یہ آپ کے اور میرے بڑھائے ہوئے ہیں, ہم نے خود ساختہ اخراجات اپنے بڑھائے. تو ایک تو یہ اخراجات, کچن کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید کی خوشی عطا فرماتا ہے, تو عید کی بھی تیاری بڑے کریں نہ کریں, بچوں کی تو کروانی ہی ہوتی ہے, نئے کپڑوں کا شوق انہیں ہوتا ہے. تو چونکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں اس لیے ماہ رمضان شریف میں ذرا دینے دلانے کا معاملہ اچھا. مستحق ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مصارف بیان فرمائے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ شرائط ہیں, تو مال کی بھی شرط ہے, دینے والے کی شرط, تو جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہے, انہی کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ ہیں انما الصدقات للفقراء, مساکین, عاملین زکوٰۃ, تالیف قلب, اور پھر رقاب غلام آزاد کرنا, اور قرض دار کوئی ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کو دے دینا, مسافر کو دینا, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یعنی دینی مدارس وغیرہ ان کاموں کے اوپر خرچ کرنا. تو یہ 8 مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. فقیر, مسکین, عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری پر مامور ہے, چونکہ ان کی پورا مہینہ اور یہ سارا اسی میں گزر جاتا ہے, تو وہ کہاں سے کمائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے, تو ان کی تنخواہ میں سے تنخواہ جو ہے ان کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح تالیف قلب کا ایک شعبہ تھا, یعنی غیر مسلم جو کہ ضرورت مند ہیں, تو تالیف قلب کی نیت سے ان کی مدد کرنا کہ وہ دیکھیں یار اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے مگر پھر بھی ہماری مالی امداد کر رہے ہیں, ضرورت کے وقت ہمارے کام آ رہے ہیں, تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگا. غیر مسلم لوگوں کو یا جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں جو تازہ غیر مسلم کے لیے بھی تالیف قلب, اچھا ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس زمانے میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد ہو گئی کہ ہمیں تالیف قلب کی ویسے ضرورت نہیں ہے, مگر ہمیں ایک وہ امپیکٹ دینے کی تو ہمیشہ سے بالکل ہمیشہ سے ضرورت ہے. تو اس کے لیے صدقات اور خیرات یعنی دیگر جو ہیڈز ہیں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, صرف زکوٰۃ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسافر کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا ایک انٹرسٹنگ اس کا وہ ملا کہ اگر کوئی مسافر اس کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ جائز, آپ اسے دے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے وہاں پہ وہ ایک بڑا مالدار اور ایک نواب قسم کا آدمی بھی ہو, مگر اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے. اس وقت کرنٹ سچویشن میں اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی ضروریات کے, تو بالکل اس کو زکوٰۃ دی. بالکل صحیح ہے. ہم جناب مولانا شیخ سلیم صاحب سے یہ جانیں گے کہ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے. کیا سگنل پہ ہر بھیک مانگنے والا شخص فقیر ہوتا ہے, اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے, یا اس کے کوئی خاص طریقہ کار ہے؟ اس بارے میں پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور موضوع ہے زکوٰۃ, خیرات اور زکوٰۃ کے مصارف. اچھا مولانا شیخ سلیم صاحب, سر وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے. ایک جو جنرل جو ایک لوگوں کو اس جواب کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو آپ سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے سگنل پہ ہو, دروازے پہ ہو, کوئی بھی ہو, اور مسکین وہ ہے جس کی ماں نہیں ہوتی. تو ذرا آج کے موضوع کے حساب سے تو ایکسپلین کر دیں. فقہا کے ہاں تعبیر مختلف ہے. کہتے فقیر وہ ہے جو اپنے سال بھر کا خرچہ نہیں رکھتا, محنت مزدوری کرتا ہے, کماتا ہے, اپنے صلاحیت کے مطابق کماتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن سال بھر کا خرچہ نہیں ہے, اس کے بیوی بچے اور اس کے سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, اس کو فقیر کہا گیا. اگر کسی کے حالات اس سے بھی کم ہے, کوئی آمدنی نہیں ہے, تو اس کو مسکین کہا گیا. لیکن تھوڑا سا تعبیر فرق ہے. فقیر کا بیسک معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جو سال بھر کا خرچہ نہیں ہے, آمدنی اتنے نہیں ہے, پورا خرچہ پورا کر لے. اور مسکین تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ خراب حالات, جن کے پاس یا بالکل آمدنی نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں کما سکتے,
نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یہ نہیں کما سکتا ہے، جی ہاں۔ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، سو ہے اس قسم کے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ بھیک مانگنے والا مراد نہیں، سرے سے مراد نہیں۔ اچھا وہ بالکل نہیں ہے۔ نہیں تو یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو لگ سکتے ہیں اس سگنلز پہ کھڑے جو پروفیشنل بیگرز ہیں؟ دیکھو اگر آپ دیکھتے ہیں واقعاً وہ فقیر ہے، واقعاً فقیر ہے، جو آج کل کے پیشہ ور نہ ہو، مثال کے طور پر کمپنیوں نے اس نے رکھا ہو، پیشہ ور نہ ہو، ٹھیک نہ ہے، ہو، ہاں۔ واقعاً فقیر ہے، مستحق ہے تو دے سکتا ہے، اچھا اسے دیا جا سکتا ہے، مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے شارٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب اس مہینے کے جتنے بھی ہمیں جو دیکھنے والے جو ہمارے بہن بھائی جو اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے اس مہینے میں، وہ بہترین وہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ ان کی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے؟ دیکھو ہمارے ہاں عموماً مراجع کی اجازت کی ضرورت ہے، اوپر والے کی اجازت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہے یہ ہے کہ آپ غریبوں کو دے دیں۔ غریبوں میں سے اگر رشتہ دار غریب ہو، سب سے پہلے ان کو دیں، عالم غریب ہو، ٹھیک ہے، ہنرمند غریب ہو، ہنرمند، ایک پائلٹ ٹھیک ہے، ہے وہ جہاز اڑاتا تھا، آج وہ غریب ہے، ایک انجینئر تھا، اسے جہاز لے دینے ہیں، نہیں جہاز بھی دے سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اس قسم کی جو مثال کے طور پر ہے، ہاں۔ سب سے پہلے رشتہ دار ہو، پھر اس کے فون آ بعد رہا ہے شاید آپ کا۔ دینی امورات وغیرہ۔ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ لیا کسی نے؟ اچھا یہ فون کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، یہ رشتہ دار ہو گیا، بہن بھائی وغیرہ، البتہ ماں باپ وہ اولاد نہیں ہیں، دوسرے چاچا ماموں، پھر اس کے بعد محلے والے، پھر اس کے بعد شہر والے، پھر اس کے بعد باہر جائے گا، اسٹیپس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد بعض ادارے ہوتے ہیں جن میں خدمت خلق بہت زیادہ ہے، انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہے، ان میں دے۔ اچھا جس پہ یہ یقین ہو کہ یہ واقعی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ آپ کے پیسے بالکل صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے، وہاں دیا جا سکتا ہے۔ تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، آپ نے ایک آدمی کو فقیر سمجھ کے دے دیا، یا اس نے کہا میں فقیر ہوں، آپ نے دے دیا اعتماد کر کے، بعد میں دیکھا وہ فقیر نہیں ہے، تو اکثر نظریہ یہ ہے آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح، مستحق کو ملنا چاہیے، جو حقدار ہے اس کو مستحق کو ملنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کیا حصہ ڈالیں گے جی؟ اس کے اندر مسکین جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہے، اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا کیش یا اتنا زیور وغیرہ بھی موجود نہ ہو، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی نا، وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو یہ 20 کروڑ میں سے پاکستانیوں میں سے کوئی 19 کروڑ تو فقیر نکل آئے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ویسے مرد زیادہ فقیر ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس وہ زیور ہوتا ہے۔ ہاں ان کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جس طرح یہ بتایا انہوں نے، تعبیرات مختلف ہے، میں نے عرض کیا کہ تو وہ فقہا کے ہیں بالکل دے تعبیرات سکتے ہیں۔ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جیسے بات آئی کہ کون سا مصرف بہتر ہے نا، ہاں دیکھیں قرآن نے جو بیان فرمایا وہ رشتہ دار، اس کے اندر 2 ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا جو فرض ادا ہو گیا، دوسرا رشتہ داری نبھانا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دوسرا خدمت خلق، جہاں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے بالکل اس کے اندر بھی خرچ کیا جائے۔ تیسرا ہے دین متین کے جو ادارے جو ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جہاں واقعی دین کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ وہاں یہ زکوٰۃ وغیرہ دی جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ دین کی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور جو دین اسلام کی صحیح تعبیر ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ ہاں، بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت کا معاملہ نہ مدارس ہو۔ میں دیکھیں فیس نہیں لی جاتی ہاں اور فری تعلیم فراہم کی جاتی ہے، لیکن اخراجات تو مدرسوں کی بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کہ الیکٹرک والے بل تو مدرسے کو بھی بھیجتے ہیں، بالکل صحیح، گیس کا بل بھی آتا ہے، پھر اساتذہ کو بھی راشن خریدنا ہے، تو وہ اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ تو بالکل مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو یہ دین کے جو کام چل رہے ہیں اس کے اندر بھی اپنا حصہ۔ اچھا غلام آزاد کروانا بھی ایک بہت ہی اعلیٰ مصرف ہے، مگر آج کے دور میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی، یہ اسلام کی برکت ہے کہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا، سلیوری ختم ہو گئی تھی، الحمدللہ اسلام کی برکت۔ جی ہاں، تو اتنی کثرت سے غلام آزاد کروائے اسلام نے کہ یہ کام کرو تو غلام آزاد کرو، یہ کام کرو تو غلام آزاد کرو، ماشاءاللہ غلامی کا سلسلہ ہی ختم کر دیا اسلام نے۔ کسی ورنہ پہلے منڈیاں لگتی تھیں غلاموں کی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ایک قرض کسی کا جو ہے نا وہ ادا کر دینا، یہ اس حوالے سے ایک چھوٹی چھوٹی کسی نے بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، کہ آپ کے محلے کی کسی دکان پہ، کسی ایسے اسٹور پہ وہاں پہ جائیں، ان سے پوچھیں کہ
ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا تھوڑا بہت قرض ہے اور وہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں اور باقی وہ سفید پوش ہیں اور وہ پریشانی میں بھی ہیں، تو ان کا وہ جو پیسے جو ہیں وہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر دیں، ان کا قرض ادا ہو جائے. یہ جائز ہے؟ ایسا بہتر ہے نا یہ طریقہ کار؟ طریقہ بہت، یعنی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ادھار پہ سامان لے کر گئے اور وہ پیسے نہیں دے پا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ضروریات زندگی کا سامان لے کر جا رہے ہیں نا. جی ہاں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس شرعی فقیر کو مالک بنانا، یعنی جو ضرورت مند ہے نا اس کو پیسے دیے جائیں کہ بھئی آپ اپنے جو آپ کا ادھار چڑھا ہوا ہے وہ آپ کے پیسے دے کر جو ہے نا اپنا ادھار ختم اچھا، یعنی کر کہ دیں. براہ راست دکاندار کو براہ راست نہیں، اس کو بلا کے یا اس کی موجودگی میں کسی بھی دینا، طرح سے ان تک پہنچا جائیں کہ بھی آپ کی یہ پیسے وہاں پر آپ یہ اپنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ یہ پیسے پکڑیں اور یہ ان کو دیں. آپ کا ادھار چکتا کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ غالباً آج کے ہمارے آخری کالر ہوں گے، ان سے مختصر سی بات کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے ریحان سے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، امتیاز بات کا کراچی سے. امتیاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بس جلدی سے اپنا سوال بتا دیجیے. جی سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جس پہ زکوٰۃ نہیں لگتا مگر وہ بندہ بھی قسم و پرسی کی زندگی میں رہتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسری بات یہ، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فہیم بھائی، بچے کچرا چنتے پھرتے ہیں بیچارے، تو ان کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا، تو اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں کہ ان پہ بھی کچھ کام ہو جائے، جی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب، جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے حوالے سے نہیں، ان پہ تو زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی ہے، وہ تو لے سکتے ہیں، وہ تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو جو رشتہ دار ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں، اور باقی جو وہ جس علاقے میں رہتے ہیں یا اگر آپ کے پاس بھی ہے تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم جس طرح زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے اس طرح یہ بھی فرض ہے کہ ہم جائیں اور تحقیق کریں اور جو اس کا اصل مستحق ہے اس تک وہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ پہنچا کے آئیں. اگر یہ محنت نہیں کریں گے، پیسے انہیں جتنے مرضی نکال دیے ہیں، وہ علماء کے مطابق اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں اور آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. ریحان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مگر آپ سے ہم نے وہ قصیدہ بردہ شریف، یس، وہ ہم نے ضرور سننا ہے. جی ہاں، وہ ہم سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہیں گے. آپ سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ کے لیے اللہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے وہ مسلمان بنے، ہم سب ویسے مسلمان بنے، اور جتنے بھی زکوٰۃ اور جو اپنے خیرات صدقات ہم نے نکالنے ہیں وہ خاص طور پہ کسی مستحق تک پہنچائے جائیں. یہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا حاصل. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین.
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق